वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है और 3 नवंबर 2022। सवालात जो है वो बहुत से आए हुए थे, लिहाजा वो ऐलान नहीं किया गया। पूछा गया है कि ये लोग जो क़ज़ाए उम्री पढ़ते हैं उसके लिए अगर आपके इल्म में कोई हदीस है तो बराए करम हदीस का हवाला दें। देखिए, बात तो ये है कि क़ज़ाए उम्री पढ़ने की कोई हदीस मौजूद नहीं है। क्यों नहीं मौजूद है? क्योंकि जब कोई आदमी ये सवाल करता अल्लाह के रसूल से कि मैंने जानबूझकर नमाज़ छोड़ी है, तो बताइए कि कैसे उसको किया जाए, तो बताया जाता। सहाबा के जहन में ये बात नहीं आई कि मुसलमान नमाज़ छोड़ सकता है। इस वजह से क़ज़ाए उम्री पर कोई हदीस नहीं है। अब ये जो मसला बयान किया गया तो मसला इस लिहाज से है कि अगर किसी के ऊपर कोई चीज़ क़ज़ा हो जाती है तो लाजिम है कि अगर वो वक्त गुज़र जाए तो भी उसको वो क़ज़ा पूरी करनी पड़ती है। जैसे एक आदमी ने कहा कि मैं कल आपका पैसा दे दूंगा, जो कर्ज़ा है, अगर कल का दिन गुज़र गया तो ये मतलब नहीं है कि अब कर्ज़ा देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वक्त गुज़र गया है। ऐसे इसी को क़यास किया गया है। डायरेक्ट हदीस मेरे इल्म में कतई नहीं है। पूछा गया है कि एक साहिबा का इंतकाल हुआ है और उनकी कोई औलाद मौजूद नहीं है। एक बीवी है, एक शौहर है उनके, और एक उनका भाई है। तो सारा माल भाई को दे दिया जाएगा या सारा माल शौहर को? शरई लिहाज से इसका क्या हुक्म है? देखिए, अगर शौहर मौजूद है और भाई मौजूद है, बकिया कोई नहीं है, तो आधा माल शौहर का हो जाएगा और आधा जो है वो भाई को चला जाएगा। सीधा सा हिसाब है। पूछा है कि क्या कोई आदमी ये कह कर के क़यामत में बच जाएगा कि मैंने बहन को हिस्सा इसलिए नहीं दिया क्योंकि बहन की शादी करने में अब्बा ने बहुत ज़्यादा उनको जहेज़ दिया था। क्या ये उज़्र अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल होगा? ये उज़्र कतई कबूल नहीं होगा। वजह है, अल्लाह ने कहा अगर होता कि भाई जहेज़ दो, तब फिर ये बात समझ में आती कि भाई कोई उज़्र उसका कबूल हो। अल्लाह ने तो कहा नहीं कि आप शादी में जहेज़ दें, नंबर 1। नंबर 2, वही बाप ने लड़की के जहेज़ पे ख़र्चा किया है, लड़के के शादी पर भी तो कुछ ख़र्चा होता है। तो लड़के के शादी वाले को उसने कभी नहीं घटाया कि भाई तुमको प्रॉपर्टी इसलिए नहीं मिलेगी कि तुम्हारी शादी में मैंने ख़र्चा किया है। लड़के के पढ़ाने में कभी लड़की के पढ़ाने के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा पैसा खर्चा करता है बाप। तो बाप ने कभी नहीं कहा कि बेटा तुमको हमारी विरासत पे हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने तुम्हारी पढ़ाई पे 50 लाख रुपए खर्चा किया, लिहाजा आप सारी प्रॉपर्टी बहन को अपनी दे देना क्योंकि तुम्हारे ऊपर ख़र्चा हो चुका है। तो दोनों बातें दोनों तरफ से करें। ये उज़्र जो किया जा रहा है ये कतई काबिल कबूल नहीं है, ना अक़ली लिहाज से कबूल है, ना शरई लिहाज से कबूल है। एक साहब ने पूछा है कि अब्बा ने हमारे कहा कि जब तुम वरासत तकसीम करना, हालांकि मेरे अब्बा बहुत नमाजी हैं, परहेज़गार हैं, कि मेरे मरने के बाद जब तुम वरासत तकसीम करना तो इस घर में जो है वो लड़कियों का हिस्सा नहीं लगाना, खेत बाड़ी में हिस्सा लगाना। तो क्या हम वालिद की वसीयत के मुताबिक अमल करें? अगर तुम्हारे वालिद अल्लाह से बड़े हैं तब तो वालिद के मुताबिक अमल कर लो, और अगर ये मालूम है कि अल्लाह बड़ा है और वालिद छोटे हैं तो अल्लाह की बात मानो। एक चने का दाना भी अगर मैयत की जेब से नहलाते वक्त भी निकल आए तो उसमें भी सारे लोगों का जिसका शरीयत ने हिस्सा मुतय्यन किया है वो हिस्सा होता है। ये समझ लीजिए, इतनी सख्त बात है ये। लिहाजा ये जो कहा गया, अब्बा ने कहा नहीं दो, अब्बा को अगर तुमको वाकई में अपने अब्बा से प्यार है, नमाज रोज़ा भी करते हैं, आदमी जब मामलात करता है तब मालूम होता है कितना बुज़ुर्ग है। रोज़ा नमाज करने से बुज़ुर्गी जो लोग आंकते हैं वो हमेशा धोखा खाते हैं। मामलात से बुज़ुर्गी को आंकना चाहिए कि मामलात, और ख़ासकर पैसे का जब मामला आता है
تو صاحب کتنے پانی میں ہیں۔ لہذا اپنے باپ کو اگر گناہ سے تم کو بچانا ہے تو شرعی لحاظ سے ہر چیز میں حصہ لگانا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بڑے لڑکے نے ابا کے ساتھ تجارت میں شرکت کی اور ہم لوگ ان سے 8-9 سال چھوٹے تھے، لہذا بڑے بھائی نے ابا کی تجارت کو آگے بڑھایا اور بڑھانے کے بعد سارا جو پراپرٹی بنی ہے اس میں ابا کا پیسہ لگا ہے، ابا کی محنت بھی ہے، لیکن بڑے بھائی نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ تو ایسی شکل میں کیا بڑے بھائی کا حصہ زیادہ ہو سکتا ہے اگر والد صاحب کچھ وصیت کریں کہ میرے مرنے کے بعد اتنا زیادہ دیا جائے؟ ایک دم نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر یہاں وہی بات آئی، اللہ کے رسول نے فرمایا لا وصیت للوارث، جن کا آلریڈی شریعت نے پراپرٹی میں حصہ دے رکھا ہے ان کے نام پر وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اگر وصیت کی گئی ابا کی طرف سے تو یہ وصیت لاگو نہیں ہوگی۔ اچھا، بڑے بھائی نے بڑی محنت کیا تو 9 سال چھوٹے والے بھائی سے 9 سال مزے بھی تو کیا نا، گھر کا خرچہ بھی تو اسی باپ کی پراپرٹی سے چلایا، وہ بھول گئے۔ لہذا باپ کی پراپرٹی میں اگر مشترکہ طور پر ہوا ہے تو باپ کے انتقال کے بعد بچہ چھوٹا ہو، چھوٹا تو درکنار ہے، اگر ایک بچہ ماں کے پیٹ میں بھی ہے تو بھی اس کا برابر حصہ لگے گا، چھوٹا تو درکنار ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ والد صاحب نے ایک بیٹے سے ناراض ہو کر کے یہ وصیت کی ہے کہ اس کو ہماری پراپرٹی سے محروم کرنا، ان کو کچھ نہیں دینا، تو کیا والد صاحب کی وصیت صحیح ہے؟ والد صاحب کی وصیت قطعی غلط ہے۔ بیٹا والد نہیں بناتے ہیں، بیٹا اللہ بناتا ہے، اور اللہ نے بیٹے کا حصہ رکھا ہے، اور پراپرٹی میں حصے کی بنیاد کسی کی فرما برداری یا نافرمانی کی بنیاد پر نہیں ہے کہ یہ بچہ تہجد گزار ہے لہذا اس کا حصہ زیادہ ہوگا، یہ شرابی ہو گیا ہے لہذا اس کا حصہ کم ہوگا۔ شریعت نے پراپرٹی کا حصہ قانونی لحاظ سے رکھا ہے۔ کیوں؟ یہ نیکیوں کا اجر دنیا میں نہیں ملتا ہے، نیکیوں کا اجر اللہ کے پاس ملتا ہے۔ وہاں نافرمانی والے کو سزا مل جائے گی، فرما برداری کرنے والے کو ثواب مل جائے گا۔ تو بیک وقت 2 مزدوری نہیں ہوگی، آخرت بھی میں مزدوری لے لیں اور دنیا میں بھی لے لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہمارے دوست ہیں عمان میں، فیضی میاں، انہوں نے کل ایک اشتہار بھیجا، بڑی حیرت ہوئی کہ قبر کا اشتہار ہے کہ آپ ہم سے قبر کھدوا لیجئے اور سب کا ریٹ الگ الگ ہے۔ کیا ریٹ کیوں الگ ہے؟ قبر تو سب ایک طریقے کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو وہ قبر کا جو انہوں نے فوٹو بھیجا ہے اس میں اللہ معلوم تھرماکول رکھ کر کے اس کو گلاب سے سجا کر کے دنیا بھر کی ڈیزائن قبر کے اندر کی گئی ہے، اور پھر یہ کہ یہ کون سی قبر آپ کو کھدوانی ہے اس کا ریٹ الگ الگ ہے۔ یہ سب ہمارے جو ہے وہ پڑوسی دیش کی سب کرامتیں ہیں، اور اسلامی ملک ہے، نام ہے اسلامی ملک، اور اس کے باوجود بھی شریعت کے اس طریقے سے لوگ دھجیاں اڑاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف انداز میں جو ہے جب شریعت کے ماننے والے شریعت کے دھجیاں اڑاتے ہیں تو پھر سزائیں بھی بہت سخت ملتی ہیں۔ لہذا شرعی حکم کی بات پوچھی گئی ہے، بڑی حیرت کی بات ہوئی، میں نے تو پہلی مرتبہ ایسا اشتہار دیکھا، اور انہوں نے کہا بھی کہ سراج بھائی آپ اس کو اپنے سوال جواب میں یا تقریر میں آپ اس کو ضرور ذکر کیجئے گا۔ بہرحال افسوس ہوا کہ مسلمان اب اس حد تک گر گئے ہیں کہ قبروں کو بھی ڈیکور کرتے ہیں، اور ان کو معلوم نہیں جس کو ڈیکور کر کے رکھا جا رہا ہے اندر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، کسی نے بتائی تھی کہ جس کا گھر کشادہ ہوتا ہے وہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ تو مولانا صاحب جس کا گھر چھوٹا ہے تو اس کا مطلب وہ بدقسمت ہے؟ حدیث تو ہے کہ 3 علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ جب کے پاس 3 علامتیں ہوں وہ خوش قسمت ہے۔ اب وہ حدیث کا درجہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک حدیث ایسی ہے۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر بڑا گھر ہے تو بندہ خوش قسمت ہے، لیکن آپ نے یہ معنی جو نکالا کہ جس کا چھوٹا ہے وہ بدقسمت ہے، یہ بات تو اللہ کے رسول نے کہی نہیں۔ اس کو ہمارے یہاں اصطلاحی زبان میں مخالف مفہوم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہوں کلاس میں جو لوگ کھڑے ہوں گے
ہم ان کو سزا دیں گے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو بیٹھے ہوں گے ان کو سزا نہیں دیں گے، یہ آپ نے معنی نکالا ہے۔ یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جو بیٹھے ہیں ان کو بھی دیں گے، ہم نے کہا ہی نہیں، یہ آپ نے معنی نکال لیا۔ تو لہذا یہ معنی آپ نے جو نکالا کہ جس کا گھر چھوٹا ہے وہ بدقسمت ہے، یہ بات اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ پوچھا گیا کیا نکاح کے موقع پہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے تو کیا اس خطبہ کا سننا ویسے ہی ضروری ہے جیسے جمعہ کا خطبہ پڑھا جاتا ہے؟ دیکھیں، نکاح میں جو ایجاب قبول یا کوئی تقریر ہوتی ہے اس میں تو سننا لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن جو عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے تو جیسے جمعہ کا خطبہ خاموشی سے سننا لازم ہے، ایسے نکاح کا خطبہ بھی سننا لازم ہے اور واجب ہے۔ اسی پر دارالعلوم کا فتویٰ ہے جو آپ کے سامنے نقل کیا ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ میری عمر 60 سال ہے، میرا لڑکا جو ہے وہ ہم کو خرچہ نہیں دیتا ہے اور میری ضروریات بہت تنگ، بہت پریشان ہوں، اور جبکہ بیٹے کے پاس فل پیسہ ہے، تو کیا میں بغیر بتائے ہوئے بیٹے کی جیب سے پیسہ نکال سکتا ہوں؟ یہ کیا چوری کہلائے گی یا نہیں؟ دیکھیے، اگر باپ واقعی میں ضرورت مند ہے اور اپنی بنیادی ضرورت کو پوری نہیں کر پا رہا ہے خود سے اور کوئی اس کا سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، اور وہ لڑکا جس کے پاس مال ہے اور وہ سپورٹ نہیں کر رہا ہے، تو اگر باپ نے اس کی جیب سے بغیر بتائے ہوئے اپنے ضرورت بھر پیسہ نکالا ہے تو یہ چوری نہیں کہلائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انتا و مالکا لابیکا، کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی۔ لہذا اگر ضرورت بھر انہوں نے پیسہ نکالا ہے تو یہ چوری نہیں کہلائے گی، اور نہ بیٹے کو بتانا ضروری ہے۔ بیٹے کے مال میں اس طریقے کا حق والدین کا بنتا ہے، واللہ اعلم۔ پوچھا گیا ہے کہ وحدت الوجود کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھو، میں ایک بات بتاؤں، میں ایسے مسئلے میں پہلی بات تو میں جانتا ہی نہیں وحدت الوجود کیا ہے، پوری تفصیل مجھے نہیں معلوم ہے، سنا ہے یہ لفظ، میں تو خود وحدت الوجود کا قطعی قائل ہی نہیں ہوں۔ ہم سیدھی سیدھی بات قرآن حدیث کی کرنا چاہتے ہیں کہ بھیا کسی طریقے سے جنت میں ایک کمرہ مل جائے، یہ میرا مقصد ہے کہ عوام کو بھی سیدھی باتیں بتا دی جائیں۔ ایسے مسائل میں الجھا کر کے خوب پریشان کر دینا اور اس کے باوجود پھر آخر میں سوال ہونا کہ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، لہذا میں ایسے مسائل میں نہ دلچسپی رکھتا ہوں اور نہ ایسے مسائل میں عقیدہ رکھتا ہوں۔ میں تو صحابہ کا عمل مل جائے، حبیب مصطفیٰ کی سنت مل جائے، پروردگار عالم کا حکم مل جائے، یہ تین چیزیں عام سامنے آ جائیں، آپ اپنی زندگی گزار لیں۔ جس فتنے کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک مزید فتنہ اور کھڑا کیا جائے اور اس پر گفتگو کی جائے۔ بہرحال ہو سکتا ہے یہ کسی کی نگاہ میں علمی بحث ہو، لیکن میری سمجھ سے فضول کی بحث ہے، اور سیدھے سیدھے جو ہے وہ چلنے کی عادت ڈالیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب، قرآن خوانی کا بہت رواج و رسم ہے، میں صرف آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکی زندگی میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خوانی کرائی یا نہیں کرائی؟ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ مکے میں نازل ہوا تھا، قرآن موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی قرآن خوانی کبھی نہیں کرائی ہے۔ اچھی نہیں لگے گی میری بات یہ آپ کو؟ کیوں بھئی؟ کرنا ہے آپ کو، اور میری یہ بات سن کر کے روکنا بھی نہیں ہے آپ کو، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ جب ایک مزاج بن جاتا ہے نا ایک آدمی کا، ارے باپ دادا کرتے چلے آئے، ان کو یہ سب نہیں معلوم تھا، آج کل کے مولانا ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حبیب مصطفیٰ نے بھی جس وقت یہ باتیں بتائیں تو لوگوں نے کہا انا وجدنا علیہ آبانا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا یہ سب کرتے چلے آئے، کیا وہ بیوقوف لوگ ہیں؟ کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ ایک پالیسی بنا لے زندگی کی، حبیب مصطفیٰ ہی کی بات سب سے اچھی، سب سے سچی، سب سے برکت والی اور جنت میں لے جانے والی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جتنا بھی آپ پروگرام کر رہے ہیں
गुनाह हो या ना हो, एक बात ज़रूर होनी है क़यामत में कि इस किस्म की बातें जो हबीब मुस्तफ़ा ने नहीं की हैं, उसके बारे में आपसे क़यामत में सवाल ज़रूर होगा। अब अगर इतना तुम्हारे अंदर दम खम है कि मैं रब के सामने खड़े होकर के जवाब दे लूँगा, खूब कुरान ख़वानी करो, जितनी खुराफात करना है सब कर लो, क्योंकि आप बड़े दमदार आदमी हैं जो रब के सामने खड़े होकर के जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। तो फिर डरने की क्या बात है, करो यार, और फिर रब के सामने देखो। भैया हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हम तो किसी तरीके से ये समझाना की कोशिश करते हैं कि बराबर सराबर हिसाब हो जाए, किसी तरह जन्नत में एक कमरा मिल जाए। हमारे ज़िंदगी का मकसद ये तकरीरों का, ये सवाल जवाब का, सब का मकसद यही है। लिहाजा मेरे इल्म में कोई हदीस घर के मौके पर, इफ्तिताह दुकान के इफ्तिताह पर, मरने पर, जीने पर, जितनी निकाह के मौके पर जितनी कुरान ख़वानी आप करते हैं, कोई भी कुरान ख़वानी, चूँकि आपने हदीस पूछी है, कोई भी हदीस से साबित नहीं है। बात अच्छी लगे तो भी मैं कोई माजरत नहीं कि अगर आपको बात बुरी लग रही है तो मुझे माफ़ करें, नहीं, कतई नहीं माफ़ करें आप मुझे, मेरा रब मुझे माफ़ करे, मुझे वो माफ़ी चाहिए। तुम्हारी माफ़ी हमारे लिए कोई दर्जा नहीं रखती है, सीधी सी बात है। पूछा गया है, एक बड़ा अच्छा सवाल आया है कि मौलाना साहब, एक अहले तशय्युअ से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग जब सजदा करते हैं तो माथे पर जो है वो उसके सामने मिट्टी की टिकिया क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा हदीस में है कि सजदा मिट्टी पर होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तो मैं उनको क्या जवाब दूँ? वो कहते हैं कि तुम लोग जो ये जानमात पे कर रहे हो, कारपेट पे कर रहे हो, चटाई पे कर रहे हो, ये तो हदीस के ख़िलाफ़ है। तो मैं क्या जवाब दूँ उनको? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उनसे ये पूछिए कि सजदा की परिभाषा क्या है, सजदा की तारीफ़ क्या है, सजदा किसे कहते हैं। हबीब मुस्तफ़ा ने सजदे में की जो परिभाषा की है कि जब 7 हिस्से बदन के ज़मीन पर टच होते हैं तो सजदा होता है। कितने हिस्से? 7 हिस्से। दोनों हाथ, दोनों घुटने 4 हो गए, दोनों पैर का पंजा 6 हो गया, और चेहरा 7 हो गया। 7 में अगर वाकई में यही बात है कि मिट्टी, तो 7 जगह टिकिया होनी चाहिए। कारपेट पर बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े रखो ताकि घुटना भी उस पर आ सके, फिर पैर के पास भी रखो और फिर हाथ के पास भी रखो, तब जा कर के फिर सजदे की तारीफ़ वो होगी मिट्टी वाली। और अपनी तरफ से ये माना निकाल लेना, मेरी समझ से सजदे की तारीफ़ ही नहीं की गई है, सजदे की परिभाषा नहीं की गई है। तो कम से कम 7 टुकड़े होना चाहिए मिट्टियों के। मैं बात समझा पा रहा हूँ अपनी, कि जहाँ जहाँ हमारा घुटना है, पैर का पंजा है, हाथ की हथेलियाँ हैं, सब जगह मिट्टी रहना चाहिए। चाहे वो कारपेट के ऊपर आप टुकड़ा रखें, चाहे जैसे रखें, लेकिन सिर्फ पेशानी पे रखना, उस सजदे में पेशानी और नाक दोनों मिलना ज़रूरी है। पेशानी पर जब आप मिट्टी रख लेंगे तो ऑटोमेटिक नाक कभी ज़मीन पर टच ही नहीं होगी। लिहाजा ये जो बात कही जा रही है गैर माकूल है। पूछा गया है कि क्या मुंह बोली बहन या मुंह बोली माँ हो सकती है? कोई नहीं हो सकता। ना कोई मुंह बोली बहन होती है, ना कोई मुंह बोली माँ होती है, कोई नहीं हो। रिश्ता रब्बे दुल जलाल बनाता है, मालिक कुल बनाता है, और तुमको ये भी इख्तियार नहीं है कि आप उस रिश्ते को तोड़ दें। मतलब बाप ये कहे कि तू मेरा बेटा नहीं, तो बाप के इस कहने से बेटा खारिज हो जाएगा, निकल जाएगा, एकदम गलत बात है। बेटा कह दे कि आप मेरे अब्बा नहीं, बका करे बेटा। ये निस्बत ये रब ने जोड़ी है, रब की निस्बत को बंदा तोड़ नहीं सकता। बंदा बंदा है, रब रब है। लिहाजा कोई भी मुंह बोली बहन रिश्ता आप नहीं बना सकते हैं, ना मुंह बोली कोई माँ होती है। पूछा गया है कि मौलाना मौदूदी साहब के बारे में आपकी क्या राय है, उनको गलत कहना या बातिल कहना कैसा है? देखिए, इसके पहले भी मैंने एक जुमला कहा है, मेरी समझ से मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा एक मज़लूम आलिम हैं जो मुफक्किर हैं, नंबर 1।
یہ جملہ کہنا کہ وہ غلط ہیں اور باطل ہیں، یا لوگ کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں وہ قیامت میں اس سلسلے میں جواب دہ ضرور ہوں گے۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ ہوں گے، وہ بھی علیہ الرحمہ ہوں گے دونوں، اور اللہ ہوگا، اور اللہ کے سامنے ان کو بتانا ہوگا کہ میں نے مولانا مودودی کو باطل کیوں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کے اندر دمخم ہے، آپ بات کر لیں، میرے اندر اتنا دمخم نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں عوام کو، وہ چیزیں جو شریعت میں لازم نہیں ہے، اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ مثال کے طور پر، باہر ملک سے لوگ ایئرپورٹ سے گزرتے ہیں، کیا ہم اگر بھارت پہنچ رہے ہیں اپنے ایئرپورٹ پہ تو کیا بھارت نے یہ کہا ہے کہ جب باہر سے آنا تو کسٹم کا سامان لانا؟ نہیں کہا ہے۔ جو سوال کس سے پوچھا جائے گا؟ جو کسٹم کا سامان لائے گا۔ میں فری، میں آیا ایئرپورٹ پہ، ایک جوڑا کپڑا پہنے ہوں، ایک جوڑا بریف کیس میں رکھا، سیدھے پلیٹ فارم کی طریقے سے باہر نکل گیا۔ کیوں؟ میں لایا نہیں کسٹم کا سامان، لہذا اللہ کیوں پوچھے گا کسٹم آفیسر کہ بھیا سامان کیوں نہیں لائے ہے؟ تو سیفٹی کس میں ہے؟ کسٹم کا سامان نہ لانے پر۔ اچھا، اب ایک آدمی کسٹم کا سامان لے لیا ہے تو سوال ہونا ہی ہونا ہے کہ کیوں لائے، کیا قاعدہ ہے، کیا قانون ہے۔ ایسے ہی مولانا مودودی، مولانا تھانوی، جن کو بھی لوگ غلط کہتے ہیں، باطل کہتے ہیں، جو بھی لفظ، رشید احمد گنگوئی، ہزاروں لوگوں کو اس طریقے، قیامت میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ آپ نے ان کو غلط کیوں کہا ہے، جواب دینا ہی دینا ہے۔ تو سیفٹی کس میں ہے؟ جواب دینے کا موقع ہی نہیں دو، نہ باطل بولو، نہ ناجائز بولو، آپ سے سوال ہی نہیں ہوگا۔ ہم اس پارٹی کے آدمی ہیں کہ جو آپ کو سیفٹی سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، پھنسانے والی بات ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ پوچھا گیا، بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ دیوبندی رسول کو نہیں مانتے۔ بریلوی ایک دم صحیح کہتے ہیں کہ دیوبندی رسول کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ ہم رسول کو خدا نہیں مانتے۔ اگر ان کی یہ مراد ہے کہ دیوبندی خدا نہیں مانتے تو یہ بات ایک دم صحیح ہے، اور یہ بات ان کو اور زور شور سے بولنا چاہیے کہ یہ رسول کو خدا نہیں مانتے۔ اور رہا یہ کہ اگر مطلق ہے کہ رسول کو نہیں مانتے تو صرف ایک بات میں کہنا چاہوں گا، پوری دنیا جانتی ہے، بھارت اسپیشل جانتا ہے، آج بھی بریلوی حضرات کے مقابلے میں دیوبندی حضرات نماز پڑھنے والی تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم رسول کو نہیں مانتے بقول آپ کے، نعوذ باللہ، تو رسول کے طریقے پہ نماز کیوں پڑھیں گے؟ کس کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ رسول کے طریقے۔ ہم رام چندر جی کو نہیں مانتے تو رام چندر جی کے طریقے پر ہم کیوں عمل کریں گے؟ ہم نہیں مانتے ان کو۔ آپ ٹھیک ہے، آپ مانتے ہیں، ہم مانیے، ہم آپ کو منع بھی نہیں کر رہے، آپ مانیے، لیکن یہ کہ ہم نہیں مانتے ہیں اور ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، یہ تو بات آپ جھوٹی بول رہے ہیں نا۔ ایسے ہی دیوبندی رسول کو اگر نہیں مانتے، ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے میں ہزاروں باتیں کر سکتا ہوں، کہ وہ رسول کے طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے تو آخر جب مانتا نہیں تو رسول کے طریقے پہ نماز کیسے پڑھے گا؟ تھوڑا سے اپنے ہوش کے ناخن لیں اور ان سب مسائل میں الجھنے کے بجائے کسی طریقے سے جنت میں جانے کی فکر کریں۔ سمجھے؟ اتنے بدترین دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، 2022 سے، ایسے دور میں ایسے سوالات، ایسی باتیں، لوگوں کو اتحاد، اتفاق کی باتیں کرنی چاہیے۔ جب سمندر میں سونامی آتی ہے، سونامی جانتے ہیں؟ خطرناک قسم کا طوفان ہوتا ہے، اتنا پانی باہر آ جاتا ہے جس کا جواب نہیں، تو دیکھا گیا ہے کہ وہ جانور جو آپس میں دشمن ہوتے ہیں وہ بھی ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے، کیونکہ حالات خراب ہیں۔ مسلمان کے لیے سونامی آئی ہوئی ہے اور اس کے باوجود اس کو اس قسم کے سوالات کی جو ہے گلچھریاں چھوٹ رہی ہیں۔ ایسے ہمارے حالات نہیں خراب ہو رہے ہیں بھیا، یہ سب بہت بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری قسمت میں ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہا ہے۔ خدا کے واسطے اس دور سے، آپ سونامی کے دور سے گزر رہے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالنے کی فکر کریں،
اپنے آزو بازو والوں کو، مسلمانوں کو متحد کرنے کی فکر کریں، مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کی بات کریں۔ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی مولانا مودودی کے پیچھے پڑا ہے، کوئی دیوبندی کے پیچھے پڑا ہے، اسی میں اپنی انرجی تم بھی برباد کر رہے ہو، اور مجھ جیسے ناکارہ کو بھی آپ نے اتنا ٹائم برباد کروایا۔ کوئی ایسا سوال پوچھتے کہ مولانا صاحب جنت پہ جانے کا آسان طریقہ کیا ہے، ہمارے صحابہ جنت سے کتنا شوق رکھتے تھے، ایسے سوالات کرو یار۔ پوچھا گیا ہے کہ قبروں پہ جو چڑھاوا جاتا ہے، مٹھائی لڈو وغیرہ، پھر بعد میں وہ تبرک کے نام پر پبلک میں یا رشتہ داروں میں لا کے ہم تقسیم کرتے ہیں، وہ چڑھاوے کا کھانا کیسا ہے؟ جب آپ نے چڑھاوا کہہ دیا، چڑھاوے سے مراد ہوتی کسی چیز کو عقیدتاً ثواب کی نیت سے کسی کی طرف منسوب کر دینا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ وما اہل، جو حلال مطلب جو منسوب کر دیا گیا۔ ایک آپ نے کہہ دیا کہ یہ جانور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر 11ویں میں کٹے گا، یہ جانور کا کھانا جائز ہی نہیں، ایسے وہ بھی تبرک ہے۔ جس کو آپ نے تبرک کہا ہے، لفظ تبرک کی توہین ہے۔ چڑھاوا آپ نے کہا تھا، یہ بہت اچھا لفظ تھا، چڑھاوا ہے یہ، تو چڑھاوا جیسے دوسری جگہ کا ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا عدت کے ختم ہونے پر کوئی فنکشن کرنے کے بعد ہی عورت کی عدت ختم ہوتی ہے؟ سب عورتوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ میں تو اپنی بہنوں سے کہوں گا، خدا کے واسطے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو حدیث میں بیان کر دی گئی ہے، لیکن بہت ساری وجہ ہے۔ یہ جو آپ نے مسئلے گڑھ رکھے ہیں، خدا کے واسطے وہ اپنی کتاب کو بند کر دیں، قرآن حدیث صحابہ کے عمل کو زندگی میں لے کر کے آئیں۔ ایک مرتبہ جب غور سے سنیے اس جملے کو، ایک مرتبہ جب ثواب کی نیت سے، عقیدے کی نیت سے کوئی کام کریں تو ضرور اس بات کی تحقیق کر لیں کہ یہ کام اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، نبی کا فرمان ہے یا نہیں ہے، صحابہ کا عمل ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر اپنی زندگی میں ایسی باتیں کرتے رہیں گے تو اتنی فائلیں کھل جائیں گی کہ جیسے نکاح میں آج کل پوچھا جاتا ہے کہ مولانا صاحب اصل نکاح کیا ہے؟ جھکنی ہے، پچھنی ہے، منگنی ہے، فلاں ہے، تلک ہے، مہندی ہے۔ اب نوجوان پوچھتا ہے کہ اصل نکاح کیا ہے؟ اپٹن ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے، رجگا ہے۔ ایسا نہ کریں کہ یہ زندگی میں پوچھنا پڑ جائے کہ اصل اسلام کیا ہے۔ اسلام تو بہت نکھرا ہوا مذہب تھا، ایک دم دودھ کی طریقے سے صاف و شفاف تھا۔ ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ غلادت ڈال دی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب بہت سے لوگ تقریر کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ کیسے معلوم ہو کہ کون مولانا ایتھنٹک ہیں، یعنی کون مولانا ایسے ہیں کہ جن کی باتیں سنی جائیں؟ آپ کچھ آئیڈیا دیجئے۔ میں کچھ آئیڈیا دے رہا ہوں، یہ آئیڈیا ہے، آپ انکار بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ عالم واقعات جو بتاتا ہے وہ قرآن حدیث سے دلیل دیتا ہے واقعے کی نہیں دیتا ہے، اور اگر قرآن حدیث سے واقعہ نہیں بیان کرتا ہے، صحابہ کی زندگی سے نہیں بیان کرتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ یہ عالم کہنے کے لیے عالم ہے لیکن حقیقت میں یہ عالم نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، تقریر کرتے کرتے گفتگو میں کہے گا ہم نے علماء سے سنا ہے، ہم نے بڑوں سے سنا ہے، اور نہ علماء کا نام لے گا نہ بڑے کا نام لے گا۔ یہ کہنے والے کے بارے میں بھی سمجھ جائیے کہ یہ علمی لحاظ سے کورے آدمی ہیں، جو باتیں آپ کو بتا رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کم سے کم بولیں کہ علماء سے سنا ہے تو اس عالم کا نام لے لے بھائی۔ اچھا، دوسری بات، سب سے بڑا جو عالم ہے اس کا نام چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا نام لے کر کے کیوں نہیں بتایا جاتا ہے کہ میں نے رسول سے سنا ہے، یہ رسول کی حدیث ہے؟ یہ نہیں کہنے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر ایتھنٹک آدمی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات، جو لوگ غیر فطری باتیں کریں، غیر عقل میں نہ آنے والی باتیں کریں، ان کے بارے میں بھی آپ جان لیں کہ یہ ایتھنٹک لوگ نہیں ہیں۔ اور اسی طرح خوابوں کی دنیا میں ہم نے خواب دیکھا ہے، انہوں نے خواب دیکھا ہے، انہوں نے خواب دیکھا ہے، ایسا ہوا ہے،
یہ مذہب خوابوں کا مذہب نہیں ہے بھائی. یہ مذہب تو قرآن مجید کہتا ہے کہ افلا تتدبرون کہ کیا تم اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہو. افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے. ہم اس دین کے ماننے والے ہیں بھائی صاحب. خوابوں کی دنیا میں یہ فلاں بزرگ نے فرمایا، انہوں نے خواب دیکھا، خواب بند کریں. یہ باتیں اگر آپ سن رہے ہیں تو خود فیصلہ کر لیں کہ حضرت جو ہے وہ ایتھینٹک بات کہنے والے نہیں ہیں. پوچھا گیا ہے مریض جب بیمار ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو چھلا کر کے ایک جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کو صدقہ کرتے ہیں. کیا یہ سنت طریقہ ہے؟ قطعی سنت طریقہ نہیں ہے. یہ بلی کا جو تصور ہے کہ بلی اگر دی جائے گی تو آدمی کی جان محفوظ ہو جائے گی، یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے. اسلام کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. اسلام میں تو صرف یہ بات کہی اللہ کے رسول نے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اس میں نہ جانور کا ذکر ہے، نہ مارنے کا ذکر ہے، نہ اس کو چھونے کا ذکر ہے. اور دوسری بات، ایک آدمی کو تم نے 4 کلو گوشت لے جا کر کے دے دیا ہے، وہ اتنا پریشان ہے کہ مسالات کا پیسہ نہیں ہے، گوشت کیا کرے گا؟ کچا کھائے گا. بہتر یہ تھا اس بکرے کا پیسہ لے جا کے اس کو دے دیتے تو وہ آدھا کلو گوشت بھی لے آتا اور مسالہ بھی لے آتا اور مہینے بھر اپنا خرچہ بھی چلا لیتا. یہ کام ہونا چاہیے تھا. بہرحال پوچھا گیا ہے کہ غیر کی میت میں کیوں نہیں شامل ہونا چاہیے. دیکھیں، مومن نہ کفر کا کام کرتا ہے نہ کفر کی مدد کرتا ہے. جب ان کے عقیدے اور ان کے دھارمک چیزوں میں آپ شامل ہوں گے تو قرآن مجید نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ غلط باتوں پر اور گناہ کی باتوں پر آپ مدد نہیں کریں. لہذا مومن کی شان کے یہ خلاف ہے، اس وجہ سے منع کیا گیا ہے. پوچھا گیا مولانا ہماری مسجدوں میں یعنی احناف کی مسجدوں میں صف کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، اس بات سے آپ کہاں تک اتفاق کرتے ہیں اور اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ایک دم صحیح بات آپ نے کہی، میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری مسجدوں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نہ امام صاحب کو خبر ہے کہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھیں کہ سامنے جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں مل کر کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں. آج میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کم سے کم 8 سے 10 آدمی ایک فٹ جگہ چھوڑ کر کے کھڑے ہیں. یہ ایک بڑا سانحہ ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، مجھے حدیث تو نہیں یاد ہے اس وقت، کہ یہ جو صفوں میں دراز دے کر کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، غالباً حدیث میں ایسا ذکر ہے کہ جب صفوں میں خلل ہوتا ہے تو دلوں میں بھی آپس میں دوریاں بڑھتی ہیں، اس کے اثرات وہاں بھی مرتب ہوتے ہیں. لہذا یہ ایک دم غلط ہے. مسئلے کا حل کیا ہے؟